अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, आज हमारे साथ रमज़ान मुबारक के हवाले से और इंसानी हकूक़ के हवाले से जो शख्सियत हैं वो अपनी नवीयत में एक बड़ी शख्सियत हैं, प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और नेशनल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर इस्लाम के हवाला से आपके ख़यालात से हम मुस्तफ़ीद होते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। थैंक यू सर। वक्त आपका है सर। बगदादी साहब, ये फरमाइए कि जब हम रमज़ान की आमद है और 2-3-4 रोज़े भी गुज़र चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हमें देखने को मिलती हैं। कोई रमज़ान हमें सिखाता है, सब्र का दर्स देता है और इसी तरह जो प्यास है उसका एहसास होता है। इंसानी हकूक़ के हवाला से आप क्या हमें दर्स मिलता है इस माह रमज़ान में, तो उस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इश्तियाक चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा मैं आपको खिराज तहसीन इस बात पर पेश करूँगा कि आजकल लोग ज़्यादातर उन इश्यूज़ को छेड़ते हैं कि जो उनकी अपनी पर्सनल प्रमोशन के लिए कह लें आपके, वो ज़्यादा उनको फ़ायदा दे सकते हैं किसी सूरत में। तो इंसानी हुकूक़ की बात करना आज के ज़माने में बिलख़ुसूस हमारे मुआशरे के अंदर ये और मुश्किल काम है। जी दुरुस्त। और फिर इसमें भी दो जिहतें हैं। एक ये है कि कुछ इंसानी हुकूक़ की बात करने वाले वो लोग हैं कि जो इंसानियत को मादर पिदर आज़ाद करार देकर तो सिर्फ़ एक लाउबाली ज़िंदगी गुजारने की वो कावश करते हैं या कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ वो हकीकी लोग हैं कि जो इंसानियत की असल रूह है उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं और इंसानियत का जो असल मकसद है ताकि वो उजागर हो। और आप भी उन लोगों में से एक हैं कि जो इसके ऊपर पूरी मेहनत करते हैं और मज़लूम की बिलख़ुसूस दाद रसी के लिए, एक तो आपका पेशा भी दाद रसी का है, ऊपर से आपने ये एक जो मशगला अपनाया, थैंक यू, तो वो भी दाद रसी का। थैंक यू। एक बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम से फरमा रहे थे, आपने फरमाया कि ज़ालिम की भी मदद करो और मज़लूम की भी मदद करो। तो सहाबा किराम यकीनन कि ज़ालिम की क्या तो वो आगे पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, हमें ये तो समझ में आ रही है कि हमने ज़ालिम को तो जुल्म से रोकना है, मज़लूम की तो मदद करेंगे कि हम उसके साथ चले जाएंगे ताकि उस पर कोई जुल्म ना करे, ये ज़ालिम की मदद हम कैसे करें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़ालिम की मदद ये है कि आप उसको जुल्म करने से रोको। तो ये जो आप कर रहे हैं ये भी ज़ालिम को जुल्म से रोकने का एक तरीका और उस हदीस नबवी के ऊपर अमल है। इंसानी हकूक़ ये भी है कि ज़ालिम को जुल्म से रोकना। जी, ज़ालिम को जुल्म से रोकना है। तो दूसरा ये है कि इसमें आगाही मुहिम भी होती है कि आपने इंसानियत को आगाह भी तो करना है कि आपके हुकूक़ हैं क्या। अगर मुझे यही पता नहीं कि मेरा हक़ क्या है, मेरे बाप के साथ क्या हक़ बनता है, मेरे बाप के मेरे साथ क्या हुकूक़ व फ़राइज़ हैं, मेरे बच्चों और मेरी बीवी के साथ मेरी ज़िंदगी के मामलात और हुकूक़ कैसे होने चाहिए, तो तब मैं उनको अदा करने की कोशिश करूँगा। मुझे पता ही नहीं तो जहालत में मैं क्या कर सकता हूँ। एब्सोल्यूट। तो ये आगाही मुहिम ये उससे भी बढ़ के है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस मुबारक जिसमें आपने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया। फरमाया कि अगर मेरे से आपको कोई एक छोटी सी निशानी, आयत का मतलब बेसिकली निशानी होता है, तो कोई एक आयत, कोई छोटी सी निशानी, कोई छोटी सी बात आप तक पहुँची है तो उसको आगे पहुँचा दो, अपने पास नहीं रखनी। यानी ये मीरास ऐसी नहीं है जिसको हम अपने दिलों में छुपा लें, बल्कि ये मीरास तब मीरास बनेगी जब हम इसको मुंतकिल कर देंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। आपने हमें भी मौका दिया कि हम भी इस मौजू पर बात करके इस विरासत को मुंतकिल कर दें। दूसरी बात यह है कि मैं हुकूक़ से एक जुमला यहाँ पे अर्ज़ करना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि जिस तबका फ़िक्र में आपकी ये बात ज़्यादा जाएगी तो शायद उनके लिए ये बात थोड़ी सी मुख्तलिफ हो। हमने ना तकसीम की हुई है हुकूक़ की, और हम अक्सर जब बात भी करते हैं, हम एग्ज़ामिनेशन में पेपर्स भी दिया करते थे, तो तब भी दो तरह के सवाल आते थे कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, ये दो क्वेश्चन होते थे। तो ज़ाहिर मैं भी सोचता रहता था यार कि ये अल्लाह ताला के क्या क्या हुकूक़ हैं।
بھئی اللہ کا کیا حق ہے، اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر وہ مخلوق ہر وقت اس کے سامنے جھکی رہے، ٹھیک ہے، سجدے کرتی رہے، نمازیں پڑھتی رہے، پورا دن بس یہی کام کرتی رہی، یہ اللہ کا حق ہے؟ کیا حق ہے اللہ کا؟ پھر اللہ نے ان حقوق کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اللہ کو حق کی کیا ضرورت ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نماز سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ نہیں پڑھ رہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اللہ کو؟ نہ پڑھے، اللہ تو بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ میری نماز پڑھنا اس کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتی، اور کسی کا نماز نہ پڑھنا نعوذ باللہ اس کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ تو سمجھ یہ آئی کہ حقوق اللہ کا کوئی بھی نہیں ہے، یہ کیونکہ حقوق انسانیت کی بات آپ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد ہر طرح کا حق اسی کو دیا ہے۔ واہ، تمام حقوق انسانیت کے ہیں، جو گویا جو رائٹس آف گاڈ ہیں وہ رائٹس آف پبلک ہیں۔ ویری گڈ، یعنی جو جملہ میں اینڈ پہ کہنا چاہتا تھا آپ نے اس کو شروع میں لایا، اور یہ پیک ہے، یہ سب سے بڑی کمال ہے۔ ڈیفرنس کیا ہے؟ ڈیفرنس یہ ہے کہ ہم حقوق العباد ان حقوق کو کہتے ہیں کہ جو انڈیویجولی افراد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے آپ سے ادھار لیا ہوا ہے تو میں نے کسی اور کو وہ واپس نہیں کرنا، میں نے اشتیاق چودھری صاحب کو واپس کرنا ہے۔ جی جی، اگر میں نے آپ کو واپس نہیں کیا تو میں کسی اور سے معافی نہیں مانگوں گا، میں خدا سے بھی معافی نہیں مانگ سکتا، میں نے اشتیاق چودھری صاحب سے معافی مانگنی ہے تو حق معاف ہوگا۔ جی جی، یا میں ادا کروں گا یا معافی مانگوں گا کہ میں ادا نہیں کر سکتا، آپ مجھے معاف کریں گے تب ختم ہوگا۔ میں نے کسی کا قتل کیا ہے تو وہ قتل کا میں جب تک اس کا قصاص نہیں دوں گا یا وہ مجھے معاف نہیں کر دیتے تو وہ حق معاف نہیں ہوگا۔ میں ڈائریکٹ رب سے بیٹھ جاؤں، لائبلٹیز اور ڈیوٹیز بڑھ جاتی ہیں۔ تو میں صرف بیٹھ کے اللہ کرنا شروع کر لوں اور معافی مانگنی شروع کر لوں اللہ سے، بڑی داڑھی کر کے ٹوپی پہن لوں کہ میں نے 50 قتل کر لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے صرف یہ نہیں ہے کہ روزے رکھیں اور اللہ اللہ کریں اور سیکلوژن میں چلے جائیں، بالکل کسی سے بولے نہ، بات چیت نہ کریں۔ اس میں زیادہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو حقوق ہیں لوگوں کے پورے، اس میں زیادہ احساس ہونا چاہیے۔ میں اس کو آپ کی اس بات پہ لے آتا ہوں اس چیز کو کہ جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں وہ حقوق وہ ہوتے ہیں کہ جن کا انسانیت کی پوری، یعنی کہ جو میجر امبریلا میں آ رہے ہیں نا لوگ، جی جی، پوری انسانیت کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، جی، اور ان حقوق کی عظمت اور بڑھائی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے، کیونکہ اس میں مفاد عامہ وابستہ ہے۔ تو اب کیونکہ بندہ کسی انفرادی شخص سے معافی مانگ نہیں سکتا، میں نے پورے معاشرے کا حق مارا ہوا ہے تو میں پورے معاشرے سے تو معافی مانگنے سے رہا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو اپنے ساتھ اس لیے رکھا کہ اب تم میرے در پہ آ جاؤ تو پھر میں ان لوگوں کی طرف سے تمہیں معاف کروں گا کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، لیکن نماز کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر اس نماز نے ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکا تو وہ نماز نہیں ہے، اس کا بیسک فلسفہ اور حقیقت غائب ہو گئی۔ اچھا، اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اگر میرے اندر سے بے حیائی ختم ہو جائے اور برائی ختم ہو جائے تو الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہے؟ فائدہ کس کو ہے؟ سوسائٹی کو۔ سوسائٹی، مطلب میں برا کام نہیں کروں گا تو آپ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو فائدہ پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بغدادی صاحب، بلکہ اس پہ آپ فرمائیے گا بھی کہ جب آخری خطبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور وہ اس وقت اقوام عالم میں وہ بنیادی چارٹر ہے، اگر پوری دنیا میں اگر یہ کہا جائے کہ فرسٹ جو چارٹر ہے ہیومن رائٹس کا، تو وہ اس کی بنیاد جو تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ تھا۔ بے شک، تو اس میں بھی پھر اس کا مطلب ہے انسانیت کے حوالے سے بات چیت کی گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ نمبر ایک تو اللہ رب العزت نے ظاہری بات ہے کہ جب انسانیت کو یہ عظمت بھی دی اور اشرف المخلوق اس کو بنایا تو پھر اشرف المخلوق کو تمام حقوق بھی دے دیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے احترام کی بھی تعلیم دی ساتھ۔ جتنی عبادات ہیں، کیونکہ رمضان کی آپ نے ایک بات کی تھی تو صرف ایک جملہ اس کے لیے میں عرض کر دوں، صرف رمضان نہیں، جتنی بھی عبادات آپ کی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ یہ انفرادی طور پہ ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے، ہماری شخصیت نکھر رہی ہے، اس سے ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، لیکن اس سارے کا نتیجہ یہ ہے کہ فرد کی اصلاح اس لیے ہے کہ وہ معاشرے کا اچھا فرد بنے، جی جی، اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، سوسائٹی کے لیے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور پھر انسانیت کے ساتھ جو وہ زیادتیاں کرتا ہے ان کا جو گناہ اور عذاب ہے وہ اس اجر و ثواب کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ساری زندگی باتیں کرتے رہیں اور ایک چھوٹی سی انسانیت کے ساتھ مسٹیک کر لیں تو آپ کے وہ تمام کے تمام نیک کیے ہوئے کاموں کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے آپ
کی بات سے کہ سب سے بڑا درس جو انسانیت کا وہ تو اسلام دیتا ہے. اسلام دیتا ہے. اب مطلب اسلام صرف نماز بھوک سے کا نام نہیں ہے، اسلام تو بغیر مسلموں کے حقوق کا خیال رکھنے کا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ احترام انسانیت میں گزرا ہے. ماشاءاللہ، بے شک. اب آپ نے صرف بات کی نا کہ خطبہ حجۃ الوداع، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پسی ہوئی انسانیت کو، جب کائنات میں انسانیت کا استحصال ہو رہا تھا اور جہاں پر طبقاتی تقسیم تھی اور جہاں پر بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، امیر اور غریب کی تقسیم پائی جاتی تھی، عورتیں بالخصوص ان کو قتل کر دیا جاتا پیدائش کے ساتھ، جو بچ جاتی ہیں ان کو صرف اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا. ایسے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور انسانیت کو ان گری ہوئی گھاٹیوں سے، پستیوں سے نکالتے ہیں اور پھر اس کو وہ رفت اور اس اعلیٰ منزل کے اوپر لے جاتے ہیں، انسانیت کو معراج پہ معراج کے اوپر پہنچاتے ہیں. اب ایک ایک اگر مقام لے گئے، خطبہ حجۃ الوداع کو آپ لے لیتے ہیں، ظاہر آخری خطبہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایگزیکٹلی ان چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا جو آج کے زمانے میں آج ہم بھگت رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو انسانوں، کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان کے اوپر رنگ کی وجہ سے فضیلت نہیں. الفاظ تھے، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں. آج دنیا میں انسانیت کا نام لینے والے کیا کر رہے ہیں؟ گورے اور کالے کی طبقاتی تقسیم اس وقت دنیا بالکل امریکہ میں ہوا ہے ایسے. اور ابھی آپ کے سامنے وہ کتنا جو بڑا امریکہ میں وہ بلیک تھا، وہ اس کو وہ گارڈ نے جو ہے نا جی اس کو مار دیا. تو اس کے بعد کتنے بڑے اگامے بھی ہوئے. گویا وہ یہ تو ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا نا، پریکٹیکلی وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ڈیلنگ میں ہو رہی ہیں. بینکس میں جائیں آپ، عام معاملات، اور اس کو بین کیا 1400 سال قبل. 1400 سال پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے تھے، کیونکہ آپ کی نظر دیکھ رہی تھی کہ دنیا میں انسانیت کے ساتھ ہونا کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں. آج دیکھ لیں وہ بھی ہو رہا ہے. عربی بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کی سب سے اچھی مخلوق ہمیں، باقی تو یہ سارے ہمارے نوکر اور غلام ہیں. آج بھی آپ جائیں عرب کے اندر، جو ہمارے لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ناروا رکھا جاتا ہے، بلکہ وہ ایک طرح سے جو کفالہ سسٹم ہے، وہ ایک وہ بھی ظلم کے زمرے میں ہے، غلامی ہی ہے. سر غلامی ہے. غلامی تو یہاں تک ہے کہ ہم نے لوگوں سے پریکٹیکل جو مثالیں سنی ہیں کہ ان کی فیملیز محفوظ نہیں ہوتی ہیں اور ان کے گھروں تک محفوظ نہیں ہوتے ہیں، اور ان کو گھروں میں محصور بعض اوقات کر دیا جاتا ہے، ان سے ناجائز پیسے لیے جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں کیے جاتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت عرب میں ہی بیٹھ کر یہ جملہ بھی فرما دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کمزور اور طاقتور کے لیے بھی فرما دیا کہ صرف اگر فرق ہے تو تقویٰ کا دیا. لفظ جو استعمال کیا ہے تقویٰ. اب لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ نا یہ کوئی دینی ٹرم ہے. تقویٰ دینی اصطلاح نہیں ہے، تقویٰ انسانی اصطلاح ہے. تقویٰ کی جو میجر تعریف اگر آ جاتی ہے نا تو وہ ہے اخلاق حسنہ کو کہتے ہیں. ٹھیک. کور ویلیوز. فرمایا کہ جب آپ کے اندر کور ویلیوز جس کے اندر آ گئیں، جو بنیادی صفات ہیں، اگر وہ ساری کی ساری بندے کے اندر موجود ہیں تو یہ آدمی اب دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کسی سے بہتر ہوں. تو اخلاق حسنہ کا فائدہ کس کو ہے؟ اللہ کو تو ہے نہیں. اس کا مطلب ہے اس کا فائدہ بھی انسانیت کا ہے. آپ کی بات سے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، آپ کی بات سے یہ سامنے یہ بات آتی ہے کہ کیسا معاشرہ جو بظاہر بے شک وہاں پہ نمازیں پڑھنے والے اگر نہیں بھی ہیں، لیکن وہاں پہ اخلاق حسنہ کی اس طرح وہاں پہ ہے، یا انصاف کا نظام اس طرح کا ہے اور احترام آدمیت کا انسان اس طرح کا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں اسلام کے قریب تر ہے. آپ درست فرما رہے ہیں سر، آپ کا غلطی پہ نہیں ہے ماشاءاللہ سے، اور آپ اچھی یہ تشریح دے رہے ہیں. عبادات جو ہے نا، ان کو ترجیح نہیں دی گئی انسانیت کے مقابلے میں. ایک چھوٹی سی اس کی کثرت سے مثالیں ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی مثال ہے. ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں، کامن جو ہے وہ جی کہ باتیں زیادہ کریں تو لوگوں کا سجا، وہ یہی ہے جو ہے کہ وہ اسی وجہ سے یہ ذرا دوبارہ کہیے گا. یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے بغدادی صاحب. حقیقت اسلام کی روح اسی میں ہے. عبادات کا نمبر دوسرا ہے، پہلا معاملات کا ہے، معاملات کا ہے، انسانیت کا ہے. آپ انسانیت کے ساتھ کیسے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے آئے نماز کے لیے. جماعت کا ٹائم تھا اور جماعت کھڑی ہونے کے بالکل قریب تھی، تو آپ امامت فرماتے تھے. صحابہ اکرام سارے انتظار میں کہ نماز ہوگی. ایک بوڑھی عورت آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کوئی کام ہے. تو آپ فرماتے ہیں بولو کیا کام ہے. اس نے فرمایا کہ عرض کرتی ہے کہ مجھے یہاں کام تو نہیں ہے، میرے تو ساتھ چلو گے تو پھر کام ہوگا.
جی جی تو آپ نے فرمایا کہ چلو کہاں لے چلنا ہے مجھے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا، سبحان، ہاتھ پکڑا اور لے کے چل دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ چلے گئے سبحان اللہ، جہاں قربان تک وہ جائے، لے کے گئی. قربان وہ جائے. جو اس کا پرابلم تھا بیان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سالو کیا، پھر آپ واپس تشریف لائے اور آ کر نماز ادا کی. ماشاء مجھے اللہ، بتائیں نماز افضل ہے ماشاء یا اللہ. اس بوڑھی عورت کی حاجت روائی افضل تھی؟ اگر نبی کی اس رسم پہ چلنا ہے تو انسانیت کا احترام ہے، انسانیت کے حقوق، اس کی حاجات کا خیال رکھنا ہے. ماں باپ آپ کی آواز دیتے ہیں تو کہا نماز میں کھڑے ہو، نماز توڑ کے جاؤ. کیوں؟ کوئی پتہ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ اتنا فرقہ، احترام ہے اتنا احترام والدین کا. والدین کا، اور انسان ہے نا وہ بھی. اور ہمارے ہاں جو سماج میں بہت سارے اب شکایت کرتے ہیں لوگ کہ والدین کا وہ احترام نہیں رہا، اور وہ بچے آج کے جو ہے نا وہ والدین کا کہا نہیں مانتے جو ہے. اور آپ کے کہے کے مطابق اتنا احترام ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ پھر ایسا کیوں ہو گیا کہ آج کے نوجوان نسل جو ہے وہ والدین کا اس طرح دو چیزیں ہیں، کہا بھی نہیں مانتی؟ کیا وجہ ہے؟ کہاں پرابلم ہے؟ کئی فیکٹرز ہیں لیکن دو مین فیکٹر ہیں. نمبر ایک، اللہ کی نا ایک صفت ہے آپ کے ریلیٹڈ ہے جو سسٹم آف جسٹس. اللہ کو کہتے ہیں عادل، عدل کرنے والا. اللہ کا ایک نام عادل بھی ہے. عادل بھی ہے. ٹھیک. تو وہ جو دنیا کا بہترین جو سسٹم آف جسٹس ہے نا وہ اسی کے پاس ہے، وہ بڑا عدل کرتا ہے. تو جب میں دنیا میں نا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کروں گا، اگر مجھے کوئی اس سے بدلہ ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ رب العزت کا جو کمپیوٹر ہے نا وہ بڑا فاسٹ ہے اور وہ ایرر لیس ہے، وہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے. پھر کسی نہ کسی جگہ کے اوپر میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. اس کو ہم قانون میں نیچرل جسٹس کہتے ہیں. نیچرل جسٹس کہتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے. آپ کی بات درست ہے. یہ نیچرل جسٹس ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے، آپ کی ساری باتیں سب جو آپ نے فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ حقیقی اسلام کے قریب وہ معاشرہ ہے جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں ناپ تول میں کمی نہ ہو، جس میں جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کا غصب نہ کیے جائیں، جس میں جو اسٹیٹ ہے وہ ایک ماں کی طرح کا رول پلے کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی پریکٹیکلی انہی چیزوں پہ گزاری. جیسے آپ نے بات کیا، جو رمضان آ گیا ہے، رمضان کے اندر ہم مسلمان ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، مہنگائی سب سے زیادہ ہمارے رمضان میں ہو جاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی سختی فرمایا کرتے تھے کہ جب منڈی لگتی وہاں پہ تو کچھ تاجر کیا کرتے کہ منڈی میں مال آتا ہے باہر سے، تاجر مال لے کر آتے، تو کچھ تاجر خریدار ایسے ہوتے تھے کہ وہ باہر نکل جاتے منڈی سے 2-2 میل 4-4 میل باہر. اس زمانے میں کیونکہ پیدل سفر یا گھوڑوں اونٹوں پہ اس طرح ہوتا تھا، تو 4 میل باہر چلے جاتے. راستے میں ان لوگوں کو مل لیتے، ان کو کہتے یار آپ اتنا سفر کر کے جاؤ گے مال لے کر وہاں منڈی تک، یہ مال ادھر ہی ہمیں فروخت کر دو. کیونکہ ان کو منڈی کے احوال کا پتہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ سستے داموں ان کو دھوکہ دے کر مال خرید لیتے اور منڈی میں آ کر منڈی کے ریٹ پر فروخت کرتے. آج ہم بات کرتے ہیں نا شریعت میں تو پرافٹ کمانے کی اجازت ہے جتنے کوئی حد اس کی نہیں ہے، لیکن جب انسانیت کے ساتھ استحصال آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھڑے ہوتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باقاعدہ ہرکاروں کا نظام بنایا، فرمایا کہ آپ گشت کرو، اور منع کر دیا کہ آپ اس منڈی سے باہر کسی سے آپ مال تجارت خرید نہیں سکتے، اور اس کو دھوکہ دے کے منڈی میں آئیں گے منڈی کے ریٹ کے اوپر، تاکہ ان کا بھی استحصال نہ ہو اور ہمیں بھی پتہ ہو، یہاں خریدنے والوں کو بھی پتہ ہو کہ کس ریٹ پر خریدا، کس پر فروخت کیا، ناجائز منافع سے بچا جا سکے. ہم کون سے دن کی بات کرتے ہیں؟ رمضان المبارک میں تو چیزیں پھر سستی ہو جانی چاہیے، سستی ہونی چاہیے نا، لیکن ہم کیونکہ مسلمان ہیں. پھر مسلمان تو نہ ہوئے حقیقی معنوں میں. کل ایک پروگرام میں میں صبح یہ بات میں نے وہ حدیث شریف سے پڑھی تو بڑا حیران ہوا اس بات کے اوپر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی علمیت جو رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی وہ کہاں تک آپ دیکھ سکتے تھے اس کے ذریعے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک اخلاق کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں کے عیب نہ تلاش کریں اور ان کے پیچھے نہ پڑے رہیں. رب تعالیٰ تمہارے عیب بھی تلاش کرے گا، پھر وہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا. تو جو رب جس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے اس کو ذلیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث تھی. اس کے جو پہلے الفاظ تھے نا وہ بڑے کمال تھے. آپ نے جب خطاب فرمایا یا معشر من آمن بألسنتہم، اے وہ لوگوں کے گروہ جو صرف اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اور ایک دوسرے کی تلاش نہ کرو. یہ نہیں فرمایا کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے. آج ہم اس زبان کے کلمے کے ساتھ مسلمان ہیں، یہ ہماری اس گردن سے نیچے اتر کے ہمارے دل میں راسخ نہیں ہوا. ضرورت اس امر کی ہے کہ جب دین اصل آپ کے اندر راسخ ہوگا
تو آپ سراسر امن بن جائیں گے. مسلمان سالمہ لفظ سلامتی سے ہے. جی جی. اور سلامتی اپنی ذات کے لیے بھی، سلامتی گھر کے لیے بھی، سلامتی پوری انسانیت کے لیے ہے. جی جی جی. تو جس میں سلامتی نہیں، وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر وہ اسلامی ملک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسلامی ملک کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ اگر اس کو اس انداز میں لیں تو دین اسلام ٹوٹل کا ٹوٹل صرف انسانیت کا احترام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسلمان اسلام کے اندر بند ہی نہیں کیا. کیا بات. آپ نے انسانیت کے اندر مطلب بند تو کیا پھر ہوا یہ ہے کہ حقیقی جو اسلام اگر دیکھنا ہو تو وہ تو آپ کو ان ممالک میں نظر آتا ہے جو جہاں پہ ہو سکتا ہے کہنے کو اسلامی حکومت نہیں ہے جو، لیکن وہاں پہ نظام جو ہے وہ نظر آتا ہے. درست کہتے ہیں. ان کے اندر بہت سارے حقوق و فرائض کی ایسے اچھی صفات پائی جاتی ہیں جو مسلمانوں میں نہیں ہیں. ہماری تھیں، ہم سے انہوں نے پک کر لیں، ایڈاپٹ کر لیں اور ان کو جوائن کیا اور اچھے انداز میں ان کی امپلیمنٹیشن کی موجود ہیں. ہاں یہاں پر ایک جملہ میں ضرور عرض کروں گا کہ حقوق انسانیت کے نام پہ انہوں نے کچھ ایسے کام ضرور کر لیے کہ جن میں اصل انسانیت کی تذلیل ہے. بیلنس نہیں اس طرح کا. جنسی آزادی دے کر ٹھیک تو انسانیت کو اس درجے پہ لے گئے. وہ ایک ڈارک اسپیکٹ ہے ان کا. باقی جو احترام آدمیت کے حوالے سے قوانین کے کمال ہے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت عرصہ پہلے ابھی ریسنٹلی شاید ایک ریسرچ بھی آئی تھی کہ جس میں تقریباً 10 ممالک جو تھے وہ منتخب کیے گئے، جس میں کینیڈا اور فن لینڈ اور یہ ڈنمارک، کہ اسلام کا جو نظام انصاف ہے، جو اسلام کا نظام انصاف ہے وہ اگر دیکھنا ہو تو آپ کو ان ممالک میں ملتا ہے. ہاں جی بالکل صحیح کہا آپ نے. مطلب وہ پریکٹس کرتے ہیں جی اس کو پراپر. یعنی کہ اس وقت ایک جسٹس پروجیکٹ نے بغدادی صاحب ایک ریسرچ کی اور آل اوور دا ورلڈ کہ سب سے زیادہ نظام انصاف کہاں پہ ہے. تو ہمارا جو ملک ہے وہ 120ویں نمبر کے اوپر ہے. اور بیلجیم کے جو ججز ہیں جو بظاہر جو آپ کو کافر غیر مسلم ہیں، وہ نمبر 1 کے اوپر ہے. اس میں نظام انصاف جو ہے نا نمبر 1 کے اوپر ہے. تو اس کا مطلب ہے جو نظام عدل ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نام بھی عادل ہے ایک جو آپ نے فرمایا، تو حقیقی جو اسلام کی صفات تھی نظام عدل کی وہ تو ان لوگوں نے لے لی جو ہیں. سر نا آپ اگر اسلام کی جو بنیادی صفات ہو سکتی ہیں نا یا اسلام کی تعریفات، جی جی، اگر تمام کو آپ کہیں کہ میں صرف ایک تعریف ایسی تلاش کرنا چاہتا ہوں جو پورے اسلام کو ڈسکرائب کر دے، تو وہ صرف یہ ایک صفت ہے، اعتدال و توازن. واہ، عدل سے کتنی خوبصورت بات کی ہے بغدادی صاحب آپ نے. اب یہ بولنے میں اعتدال اور توازن، یعنی کہ اسلام سارے کا سارا بیلنس کا نام ہے. جہاں آپ کا بیلنس ختم ہوا آپ اسلام سے دور ہو گئے. اب دیکھیں نا اسلام نے ہمیں، یہ تو بہت بڑی بات، لیکن اس کی تعلیم نہیں دی جاتی اور نہ ہمیں ملتی ہے. تعلیم ہے، یہ تعلیم ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی. 2 چیزیں ہیں. وہ ایک بندہ تھا نا، دیکھیں توازن ابھی ہم نے دیکھا ہے. یہ معذرت آپ کی بات کاٹی میں، ابھی 2-4 دن پہلے آپ نے دیکھا یہاں پہ جو مذہبی ایک جماعت نے جس طرح وہ اسٹیٹ کو چیلنج کیا اور وہاں پہ قتل و غارت جس طرح ہوئی، یہ توازن تو نہیں لگ رہا تھا وہاں پہ. اس کہنے کو تو سبھی لوگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں جو اصول دیا قرآن نے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ نے کسی کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس وے میں مقابلہ کرو جو حکمت کے تحت سب سے اچھا ہو. آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں تو مجھے آپ کے ساتھ بات کا جواب دینا چاہیے. جی جی. اگر آپ میرے لیے ڈنڈا اٹھائیں گے تو مجھے سوچنا چاہیے نا میں آپ کے ڈنڈے سے کیسے بچوں گا. تو آپ کے پاس ڈنڈا ہے ہی نہیں ہے. جی ہے ہی نہیں ہے. درست. اب کسی آدمی نے اگر علمی طور پہ آپ کو چیلنج کیا تو آپ کو اس کا علمی جواب تلاش کریں. اب مثال ایک چھوٹی سی اس کی یہ ہے، فرانس میں 40 لاکھ تقریباً مسلمان بستے ہیں، شاید کوئی 20-30 ہزار مساجد بھی وہاں پہ موجود ہیں. جی 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 جی. ہم اگر ان کے ملک کی ایک چھوٹی سی حرکت کی بنیاد پر جو انہوں نے کسی نیت سے ہی بے شک کی ہو، اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کریں، اگر وہاں سے وہ 40 لاکھ مسلمان نکال دیا جائے یا وہ 30,000 یا 20 سے 23 ہزار مساجد بند کر دی جائیں تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا نقصان. مسلمانوں کا ہوگا. مسلمانوں. تو ہمیں اگر ہم اپنے کردار کو مضبوط کر لیں تو اس دنیا کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں. اس کا مطلب شدت پسندی بھی اسلام کے لیے زہر قاتل ہے. سر اصل زہر قاتل یہی ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں، یہ دونوں چیزیں ہیں. ہمیں شدت پسند، کچھ ہماری طبیعتیں شدت پسند بنا دی گئی ہیں.
وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری زبان سالم سے ہو جائے گی نا، سلامتی والی ہو جائے گی، اس سے تو کفار متاثر ہوں گے، لوگ اسلام کی طرف آنے لگیں گے۔ تو یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ بھی ایک طے شدہ چیزوں کے تحت کیا جا رہا ہے کہ اسلام کی یہ بھیانک صورت پیش کی جائے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں، یہ ان جانے میں لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں، ایمبولینسز روکتے ہیں، مریضوں کو مارتے ہیں، اسپتالوں میں گھس جاتے ہیں۔ یہ شیپ پیش کر کے وہ اپنے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی طرف مت آؤ، اور ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اسلام کی جو حقیقی روح ہے وہ انسانیت کا احترام ہے۔ جس میں بھی اسلام کی یہ روح آ گئی، آپ یورپ میں جائیں، اس وقت یورپ، امریکہ، سارے ممالک بات جس سے ڈر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ وہاں اسلام واحد مذہب ہے، تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں اپنے اعتدال کی وجہ سے، توازن کی وجہ سے، اعتدال و توازن کی وجہ سے۔ تو وہ جو بنیادی صفت میں نے آپ کو بتائی، اعتدال و توازن، وہ ہمارے میں ختم ہو گئی ہے، ہمارے بیلنسڈ لائف نہیں رہی ہے۔ تو کچھ کرنا چاہیے، کیا سجیسٹ کریں؟ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے جی، یہ بھی تربیتی کورس ہے، ایک ریفریشر کورس ہے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں جو بھی عبادات کرنی ہے وہ انسانیت کے لیے ہیں۔ مثال میں اس کی دیتا ہوں، آپ کھانے پینے سے رکتے ہو، اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر غریب لوگ اور جن کے پاس کھانا اویلیبل نہیں ہوتا، ان کو بھوک لگتی ہے، ہم جب خود بھوکے ہوں تو ہمارے اندر ان کا احساس کریں، ان کا احساس پیدا ہو۔ اگر اگر میں روزہ رکھا، میں بھوکا رہ گیا، لیکن غریب کا احساس میرے اندر نہیں آیا، تو میں روزے کی عبادت سے محروم رہا۔ یہ فلسفہ ہے بنیادی طور پر، یہی ہے۔ میں نے صبح سے شام تک جائز نفس کی خواہشات کو روک لیا، بھئی میں نے جو جائز حلال طریقے سے جو حقوق زوجیت ہوتے ہیں وہ بھی پورے نہیں کرنے ہیں۔ اس کو مجھے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے، اسلام نے روکا اس چیز سے۔ کیوں روکا ہے؟ تاکہ میرے اندر یہ سکل پیدا ہو جائے کہ میں نفس کی بری خواہشات جو دیگر لوگوں سے ناجائز انداز میں پوری کرنا چاہتا ہوں، میں وہ بھی نہ کروں، میرا یہ نفس میرے کنٹرول میں اور میرے قابو میں آ جائے۔ یہ تو بڑا پھر تربیتی مہینہ ہے، ہر حوالے سے، احترام انسانیت کے حوالے سے، لوگوں کی احساس کے حوالے سے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو کانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا اجود من الریح المرسلہ، کہ جو تیز آندھی چلتی ہے نا، تو تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جاتے، سخاوت میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیزی سے آپ انفاق کرتے کہ تیز آندھیاں بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ ہم بھی کچھ لوگ آج ہمارے بھی سخاوت بڑے کرتے ہیں، لیکن وہ سخاوت ہوتی ہے کہ پورے 11 مہینے ہم حرام کا مال اکٹھا کرتے ہیں، ایک مہینے میں ہم سوچتے ہیں کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے 11 مہینوں کے مال کو پاک کر لیں گے۔ یہ اللہ کے دین کی اس سے بڑی اہانت ہے، اور اس پر اس سے بڑی بازپرس بھی ہوگی۔ آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہمارے کردار بدلتے یا وہ چیز آتی، اس میں سر وجہ یہ ہے، ایک حدیث شریف ہے کہ ایک شخص بڑا لمبا سفر کرتا ہے، سفر کی وجہ سے اس کے بال بھی گرد آلود ہو جاتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تنگ ہوتا ہے، مکہ پہنچتا ہے، حرم پاک نظر آتا ہے، وہ ہے نا کہ حرم کو دیکھیں تو جو دعا مانگیں گے اللہ قبول کرے گا، وہ بھی وہاں دعا مانگتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے، منہ اپنا آسمان کی طرف کرتا ہے، دعا کرتا ہے، میرے رب ہے میرے رب مجھے کچھ عطا کر۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَأْكُلُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام۔ بھئی یہ وہ شخص ہے کہ جس کا لباس جو پہن کے یہاں پہ آیا ہے، احرام جو باندھا ہوا ہے، وہ بھی حرام کے پیسوں کا لے کے آیا ہے۔ اس نے بچپن سے جس کے اوپر اس کی غذا ملتی رہی اور دودھ ماں نے دیا، وہ جو خرید کے باپ لاتا تھا وہ بھی حرام کے پیسوں ہوتا تھا، وہ ہڈی ہڈی میں رچ بس گیا ہوا ہے۔ یہ جو کپڑے پہن کے آیا، یہ جو کھانا کھاتا ہے، یہ جو پانی پیتا ہے، ہر چیز اس کی حرام کی ہے۔ تو اب یہ میرے دربار میں اللہ فرض سناتا ہے، اس کو دھتکار دیتا ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو جب تک ہم بھی حرام خوری سے نکلیں گے نہیں، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے، یہ جو عبادات ہیں نا، ان جس طرح میں نے دین کا بتایا نا اعتدال و توازن، ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں بھی، وہ ایک پوائنٹ کہ اگر ہم پوری عبادات کا کوئی ایک جملے میں اگر نکالنے کے مقصد کیا ہے، ایک جملے میں، بلکہ ایک لفظ میں کہوں گا، وہ عربی میں کہتے ہیں غایۃ التذلل، اعلیٰ درجے کی عاجزی و انکساری اور خشوع و خضوع، یہ عبادت کا مقصد ہے۔ واہ، یعنی کہ آپ کے اندر ہیوملٹی آ جائے، ہیوملٹی آئے تو اس کا کس کو فائدہ پہنچے گا؟ آپ لوگ معاشرے کو فائدہ پہنچے گا، انسانوں کو فائدہ پہنچے گا، انسانیت کا احترام، انسانیت کا احترام ہوگا۔ سر آپ جدھر سے بات گھما کے لائیں گے آپ کے اسی ٹاپک پہ آئے گی، آپ کے انسانیت، یہ دین، یہ بڑا پیارا دین ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے خدا صاحب کہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار جو ہے وہ اسلام ہے، اور ان سے کیونکہ احترام انسانیت اور احترام آدمیت کا سب سے بڑا پرچارک اسلام ہے۔ لیکن یہ ایک حدیث شریف ہے، ایک حدیث شریف ہے، یہ تو انسانیت کی آپ نے بات کی نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ بہت پیاسا تھا، وہ ایک کنویں پہ گیا، بڑا گناہگار انسان تھا، یہ بھی اس میں ہے کہ وہ بہت گناہگار آدمی تھا اور جہنم کے قریب تھا۔
ایک کنویں پہ اس کو پانی پینا تھا، وہ گیا اور کنویں کے بہت نیچے پانی تھا پیندے میں، وہ اترا، اس نے جا کے وہاں سے پانی لیا، پیا، باہر نکلا، تھوڑا سا جب وہ سکون میں آیا تو سائڈ پہ ہو کے بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں قریبی ایک کتا ہے جو شدید پیاسا ہے اور اس کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر لٹکی ہوئی ہے۔ اچھا، لیکن وہ پانی اب وہ اتر نہیں سکتا کنویں میں، پانی کہاں سے پیے؟ اس شخص کو اس پہ ترس آیا، اس نے وہ خود اترا، یا اس نے کہتے ہیں کہ وہ جوتا اپنے باندھ کر کسی کے ساتھ میں ڈالا، یا جو بھی طریقہ تھا اس سے پانی نکالا، نکال کے اس کتے کو پانی پیش کیا، کتے کو پہلے دیا، کتے کو پانی پیش کیا۔ اس کا جب کتے کو پانی پلایا تو اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رب تعالیٰ نے اس کو جنتیوں میں شامل کر دیا۔ سبحان اللہ، ایک اس عمل کے اوپر اس کو معاف کر دیا، اور وہ عمل انسان کے ساتھ بھلائی کا نہیں تھا، حیوان کے ساتھ بھلائی کا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صرف ہیومن رائٹس ہی نہیں ہیں، جو اینیمل رائٹس ہیں، جو کہ جانوروں کے حقوق ہیں، کوئی ثانی نہیں اور اسلام میں اس کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ان تمام حقوق پر عمل درآمد کرنے کی۔ کیا جائے۔ بہت شکریہ اللہ پروفیسر صاحب آپ کا وقت دینے کا۔ اللہ ناظرین، یہ تھے پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب۔ بہت ساری باتیں ہم سب کی اصلاح کے لیے انہوں نے فرمائی، اور بہت سارے ہمارے جو مسکنسپشنز ہیں اسلام کے بارے میں جو وہ دور فرمائے۔ یقیناً بغدادی صاحب کی باتیں جو ہیں وہ اس میں فوڈ فار تھاٹ ہے کہ سب سے بڑا انسانی حقوق کا پرچارک جو ہے وہ ہمارا دین اسلام ہے، توازن کا نام ہے، عدل کا نام ہے، اور اگر دیکھنا ہو جہاں وہ دین ہے جس میں صرف انسانوں کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی۔ آج ویسٹ جو ہے وہ کہتا ہے اینیمل رائٹس کی بات کرتا ہے، رائٹس آف ڈاگز، رائٹس آف کیٹس کی بات کرتا ہے، وہ آج کر رہا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو ہیں وہ اینیمل رائٹس کی اور رائٹس آف دا ڈاگ اور رائٹس آف دا کیٹس کی بات کی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔